अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत ने मियाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और आसिफ अली जरदारी समेत हुकूमत और इत्तेहादियों के अहम रहनुमाओं के नाम ECL से निकालना शुरू कर दिए हैं। ये जो मैंने नाम लिए हैं, इनके नाम निकाल दिए गए हैं। ये नाम तो निकाल दिए गए हैं और भी कुछ नाम निकाले गए हैं। ये अभी ताज़ा जो ख़बर आई है, गुज़श्ता रोज़ यानी 2 दिन पहले ECL से मुतल्लिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ECL के हवाले से नई पॉलिसी हुकूमत ने तैयार की है, जिसकी काबीना ने मंजूरी भी दे दी है और उसके खद्दो खाल जो है वो भी राना सनाउल्लाह ने, वज़ीर दाखिला ने बताए थे। उसमें ऐलान किया था कि 3863 लोग जो है ECL ब्लैक लिस्ट और स्टॉप लिस्ट वगैरह जो भी इस तरह की लिस्टें हैं, मुख्तलिफ लिस्टें, इन सब लिस्टों के तकरीबन 3863 लोग हैं जो इनमें शामिल हैं। ये पिछली हुकूमत ने, PTI हुकूमत की कारस्तानी है और ये सालों साल लोग ECL में पड़े होते हैं। कोई दाद रसी नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं होता। अदालतें लोगों को इजाज़त दे देती है कि भाई आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं, आप इनका ECL से नाम निकाल दिया जाए, इनको न रोका जाए। लेकिन हुकूमत जो थी उस वक़्त की, PTI की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत, वो उसके बावजूद रोक देती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है, इनकी मिसाल आपके सामने है। ये जब रिहा हुए थे, अपोजिशन में थे उस वक़्त, तो रिहा हुए थे तो उस वक़्त लाहौर हाई कोर्ट ने इनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी कि ये इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। लेकिन रातों रात हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया था और सुबह को सवेरे जब लाहौर एयरपोर्ट पर मियाँ शहबाज शरीफ पहुँचे थे तो FIA ने उनको रोक दिया था। मुझे तो अच्छी तरह याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को लाहौर एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया था कि आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपका नाम एक लिस्ट में शामिल है जिसमें जो बाहर नहीं जा सकते। तो वहाँ पे फड्डा शड्डा भी हुआ था। लेकिन बाद में अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ नहीं जा सके थे, क्योंकि हुकूमत ने, PTI ने उनको रोक दिया था। PTI नहीं चाह रही थी कि शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर जाएं। मियाँ नवाज शरीफ का मामला था तो उनको अदालत ने इजाज़त दी। मियाँ नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स जो हैं वो बड़ी तशवीशनाक आ रही थी कि प्लेटलेट्स जो हैं उनके तेज़ी के साथ गिर रही हैं, उनकी जान को ख़तरा है। जब इमरान खान को उनके ही वज़ीर सेहत ने, खातून ने, पंजाब की जो वज़ीर सेहत है, उन्होंने जब इमरान खान को रिपोर्ट दी और मुसलसल यही रिपोर्ट्स आ रही थी इमरान खान को कि भाई नवाज शरीफ वाकई सीरियस हैं और तशवीशनाक हालत है उनकी, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, अल्लाह करम करे। तो अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो सारा केस आपके गले होगा। तो इमरान खान को ये ब्रीफिंग दी गई, तो उसके बाद इमरान खान ने मजबूरन मियाँ नवाज शरीफ को इजाज़त दी थी। अगर मियाँ नवाज शरीफ इस तरह की रिपोर्ट्स ना आती तो मियाँ नवाज शरीफ को भी नहीं जाने देना था इन्होंने। और मरीम नवाज की, अभी भी मरीम नवाज की, ये 2 दिन 3 दिन पहले, हुकूमत आने से पहले मरीम नवाज की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। मरीम नवाज मुल्क से बाहर जाना चाह रही थी, लेकिन मरीम नवाज को इजाज़त अभी नहीं मिली। बहुत सारे और भी रहनुमा हैं। आसिफ अली जरदारी बड़े अरसे से, तवील अरसे से बीमार होने के बावजूद मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे इलाज कराने के लिए। वो मकामी पाकिस्तान में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इलाज करा रहे हैं, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उनका नाम ECL में शामिल था। तो और भी शाहिद खाकान अब्बासी, एक दफ़ा शाहिद खाकान अब्बासी को दरमियान में अमेरिका जाने की स्पेशल को इजाज़त मिली थी। बाकी शाहिद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा
آصف علی زرداری، شرجیل میمن، یہ لوگ وہ ہیں جن کے نام ECL میں، اسٹاف لسٹ میں، بلیک لسٹ میں تو ان کا نام نہیں ہے، لیکن اسٹاف لسٹ اور جو ECL ہے ان میں ان کے نام شامل تھے، تو ان کے نام اب حکومت نے نکال دیے ہیں۔ خبر یہ بہت بڑی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے اعلان تو کیا تھا کہ اب جو ہے پروسیس شروع کریں گے، 3000 لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ چند ایک لوگ ہیں، 8 10 15 لوگ ہیں جو سیاسی رہنما ہیں، سیاستدان ہیں، لیکن باقی غیر سیاسی لوگ ہیں، ان میں بزنس کمیونٹی ہے، اس میں مختلف شعبوں کے لوگ ہیں۔ تو ان میں سے 4863 لوگوں میں سے 3000 لوگ جو ہیں اس نئی پالیسی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے، وزیر داخلہ نے یہ اعلان کیا تھا، تو ابھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ کاغذات، لکھت پڑھت جو ڈاکومنٹس ہیں وہ انہوں نے ابھی تیار کرنے شروع کر دیے ہیں، مزید لوگوں کو ECL سے نکالنے کے لیے۔ تو آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، شرجیل میمن، اور ان سمیت بہت سارے اور بھی شریف خاندان کے بھی افراد ہیں، کیپٹن صفدر ہیں، ان کے نام ECL میں شامل تھے۔ ان سب کے نام نکالنے کا حکم ہو چکا ہوا ہے۔ اب اس وقت جب میں ویلا کر رہا ہوں تو ان کے نام نکل چکے ہوں گے، یہ امید ہے، کیونکہ ظاہر ہے حکومت نے فیصلہ کر دیا، آرڈر جاری کر دیا کہ ان کے نام نکال دیے جائیں، تو وہ نکل جاتے ہیں۔ PTI اگر ہوتی، PTI نے تو ایک سیل لگائی ہوئی تھی نا کہ بھائی نام اس کا بھی شامل کر دو، اس کا بھی شامل کر دو، جس کو تنگ کرنا تھا، جس کو ڈرانا دھمکانا تھا، یہ رانا ثناء اللہ نے، وزیر داخلہ نے خود یہ بات کی ہے، جس کو بھی ڈرانا دھمکانا ہوتا ہے تو اس کا نام ECL میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نیب سے یا FIA سے ایک نوٹس جاری کرایا جاتا ہے کہ بھیا ان کو نوٹس جاری کر دے، اور پھر ان کا نام ECL میں درخواست ایک دے دی جاتی تھی کہ ECL میں نام شامل کیا جائے۔ تو اس طرح لوگوں کے لیے ایک عذاب بنایا ہوا تھا عمران خان نے، PTI کی حکومت نے، کیونکہ عمران خان خود یہ کہتے رہے ہیں کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، میں نے ان کو ملک سے باہر بھی نہیں جانے دینا، میں نے ان کو جیل میں رکھنا ہے، اور جیل میں رکھنا ہے تو ان کو تکلیف دینی ہے، نواز شریف سے TV بھی چھیننی ہے، اخبار کی سہولت چھیننی ہے، AC کی سہولت چھیننی ہے، ان کو بالکل میں نے تکلیف جتنی دے سکتا ہوں میں ان کو تکلیف دوں گا۔ یہ عمران خان کا نظریہ اور سوچ تھی۔ عمران خان نے فوکس عوام کو ریلیف دینے کے لیے بالکل کوئی 1% بھی کوئی فوکس نہیں کیا۔ پورا فوکس تھا وہ تھا اپوزیشن کو تکلیف پہنچانے میں، اپوزیشن کو وکٹمائز کرنے میں، اور جو ترجمانوں کی ایک سندھی میں ایک لفظ بڑا ان پہ فٹ آتا ہے، لودھ لفظ ہوتا ہے اردو میں، بہت سارے اس کے الفاظ ہو سکتے ہیں، تو اردو میں ایک اور محاورہ بھی چلتا ہے، وزراء کی فوج ظفر موج۔ یہ انہوں نے ترجمانوں کی فوج ظفر موج جو بھرتی کی ہوئی تھی، درجنوں ترجمان تھے، وہ سارا دن اسی کام پہ لگے ہوتے تھے کہ گھر سے بھی نکلے پریس کانفرنس کر کے نکلے، راستے میں پہنچے وہاں پہ گاڑی سے اتر کے پریس کانفرنس کر لی، پھر دفتر پہنچے گے پریس کانفرنس، پھر شام کو گھر جائیں گے تو جاتے جاتے پریس کانفرنس، پھر ارجنٹ کوئی ایمرجنسی ہنگامی پریس کانفرنس الگ ہو جاتی تھی۔ تو یہ سارا دن پریس کانفرنسز میں اور سارا دن پروپیگنڈا میں لگے ہوئے ہوتے تھے، سوشل میڈیا کو الگ پروپیگنڈا پہ لگایا ہوا ہوتا تھا۔ لوگوں نے تو PTI کا سوشل میڈیا یا ٹویٹر حکومت ان کا نام رکھ دیا تھا، جو ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ اور بس TV اسکرین پہ چلتی تھی، باقی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی انہوں نے فوکس نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آج 3.5 سال کے بعد وہ گھر بیٹھے ہیں۔ ان کا پلان یا پروجیکٹ جو تھا، عمران پروجیکٹ، وہ تو 10 سال کا تھا
کہ بھئی یہ 5 سال بھی عمران نے پورے کرنے ہیں اور اگلا 5 سال بھی عمران کو دینے ہیں، اور اگلے 5 سال کے لیے تو کہا جا رہا تھا کہ جی ان کو شاید 2/3 میجارٹی کے ساتھ لایا جائے اور یہ 18ویں ترمیم بھی ختم کر دی جائے گی اور ختم نبوت کے قانون میں بھی شاید ترمیم کی جائے گی اور یہ سی پیک بھی ختم ہو جائے گا۔ مطلب بہت سارے اور بھی عمران پروجیکٹ جو ایک محاورہ مشہور ہوا ہے، اس میں بڑے ان کے پلان تھے، لیکن وہ سارے پلان چوپٹ ہو گئے، سارے پلان ان کے مٹی میں مل گئے، خواب جو تھے سارے مٹی میں مل گئے۔ 3.5 سال میں حکومت ٹھس ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے معیشت تباہ کی، انہوں نے عوام کو ریلیف نہیں دیا، انہوں نے غربت پہ توجہ نہیں دی، غربت کے خاتمے پہ انہوں نے لوگوں کو بے روزگار کیا، روزگار دینے کی بجائے لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار کیے، گھر دینے کی بجائے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ بے گھر کیے۔ اب ظاہر ہے جب ایسی صورتحال بنائیں گے، ملک اس وقت جس کیفیت میں ہے، میں ایک جملہ میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ان تمام جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کیوں پیچھے ہٹ گئی، اسٹیبلشمنٹ کیوں غیر جانبدار ہو گئی، جو اسٹیبلشمنٹ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سیاست سے کوئی اس طرح پیچھے بھی ہٹ سکتی ہے کہ ساری جماعتوں کو دعوت دے دے کہ جی آ جاؤ اور اب سنبھال لو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ اچھی طرح احساس ہو چکا تھا کہ ملک اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اب ملک بچانا جو ہے یہ عمران خان کا کام نہیں ہے، ملک اگر 1.5 سال مزید چلا تو پھر پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو ان تمام جماعتوں کو موقع دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا کہ بھئی ہم درمیان میں نہیں آئیں گے، ہم غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، آپ لوگ آئیں، عمران کو ہٹائیں، ملک سنبھالیں۔ تو تمام جماعتوں نے جس طریقے سے مل کے عمران خان کو ہٹا کے ملک سنبھالا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ملک کو اس وقت آکسیجن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اور ظاہر ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوئی ہے۔ اگر غیر جانبدار نہ ہوتی تو یہ سین نہ بنتا۔ تو اب کوشش تو کی جا رہی ہے کہ ملک کو معاشی طور پر ڈوبنے سے بچایا جائے، اور تمام جماعتیں اس وقت تمام جماعتیں اس معاملے میں سیریس بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا عمران خان کی حکومت کی تباہ کاریوں کی، تو ECL اور یہ سیاستدانوں کو تنگ کرنا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، اور عمران خان نے تمام جتنے بھی لوگ ECL میں ڈالے تھے، اب موجودہ حکومت جو ہے اتحادیوں کی، انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ بھائی کوئی سیاسی قیدی موجودہ حکومت کے دور میں جیل میں نہیں ہوگا، جتنے بھی سیاسی قیدی جیل میں اگر ہیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا، سیاسی جو قیدی ہے۔ دوسرا، کسی سیاستدان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تب تک جب تک ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن، کوئی ثبوت نہ آ جائے، اور انویسٹیگیشن نہ ہو جائے پہلے کسی کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ PTI پہلے گرفتار کرتی تھی، بعد میں ریفرنس، مقدمات، چارجز، یہ سارا سلسلہ بعد میں کرتی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اس وقت صرف نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، اس وقت نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI، BNP، مینگل سمیت MQM، قاف لیگ، بہت ساری BAP، ساری جماعتیں ہیں، 10 جماعتیں ہیں، تقریباً 9-10 جماعتیں ہیں جن کی حکومت ہے۔ تو اس میں ایک حکومت کے ایک پارٹی کی تو ظاہر پالیسی نہیں چلنی، سب کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی گرفتاری ایسے نہیں ہوگی، خواہ کسی سیاستدان کی انتقامی کارروائی کا نشانہ کسی کو نہیں بنایا جائے گا۔ ECL کے لیے پالیسی یہ بنائی گئی ہے کہ بھئی 120 دن ECL میں کسی کو رکھا جا سکتا ہے۔ 120 دن تک اگر حکومت اس شخص کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی، کوئی شواہد پیش نہ کر سکی، تو پھر آٹومیٹک ان کا نام ECL سے نکل جائے گا۔ ہاں، اس میں کیٹیگریز ضرور بنائی گئی ہیں کہ بھئی عدالتوں نے جن لوگوں کے نام ECL میں ڈالے ہیں ان کے نام ECL سے نہیں نکل سکیں گے، دہشت گردی میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے نام ECL سے نہیں نکل پائیں گے،
جو قومی سلامتی کے لیے سیکیورٹی رسک بنے ہوئے ہیں جو لوگ، ان کے بھی نام ECL سے نہیں نکالے جائیں گے۔ باقی جتنے بھی نام ہیں وہ 120 دن کے بعد آٹومیٹک وہ نکل جائیں گے، اگر ان کے خلاف کوئی بڑا ثبوت پیش نہ ہو سکا، یعنی حکومت تو ان کے خلاف کوئی ثبوت بڑا پیش نہ کر سکی، تو وہ آٹومیٹک 120 دن کے بعد نکل جائیں گے۔ اس میں ایک کیٹیگری ایسی بھی بنائی گئی ہے کہ 190 دن کے بعد بھی کچھ کیسز ایسے ہو سکتے ہیں کہ اگر حکومت مزید تفتیش کمپلیٹ نہیں ہوتی، مزید تفتیش کرنا چاہ رہی ہے، یا وہ مہلت اسپیشل کیس کے طور پر کہ لینا چاہتی ہے، تو پھر 90 دن مزید کسی کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بالکل بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ نئی پالیسی جو موجودہ حکومت نے، اتحادی حکومت نے بنائی ہے، اس پر عمل درآمد کا آغاز آج سے ہو چکا ہے، شروع کر دیا گیا ہے کہ ECL سے نام نکالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور پہلے مرحلے میں میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز سمیت جتنے بھی سیاسی رہنما جو ہیں جن کے نام ECL میں یا اسٹاف لسٹ میں شامل کیے گئے تھے PTI کی حکومت کی جانب سے، ان تمام رہنماؤں کے تقریباً نام نکال دیے گئے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔